बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका होस्ट अहमद फवाद। आज तारीख है 18 फरवरी और दिन है बुध का। 3 खबरें आज के व्लॉग में आपके साथ शेयर करूंगा जी। पहली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ तो यह है कि एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान। एक मुआहदा या एक जो डील है वो तय पा गई है और इस डील के मुताबिक इमरान खान साहब को आइंदा आने वाले कुछ ही दिनों के अंदर हस्पताल मुंतकिल किया जाएगा। ये मामला क्या है जी, अहम तरीन तफसीलात हैं आपके साथ शेयर करूंगा जी। दूसरी खबर यह है कि सुहेल आफरीदी ने इमरान खान साहब की रिहाई के लिए एक बहुत बड़ा जो स्टेप है वो उठा लिया है। इस पर भी कुछ तफसीलात है, वो भी आपके साथ में शेयर करूंगा। और आखिरी खबर यह है कि हुकूमत और जो ताकतवर हल्के हैं जी, इन्होंने अब भी एक नया रास्ता निकाला है कि इमरान खान साहब को अस्पताल मुंतकिल करने के बाद अगर हम इस तरीके से कोशिश करें या अगर हम ये काम करने में कामयाब हो जाते हैं तो इमरान खान साहब जो हैं इन्हें हम डील के लिए मना सकते हैं। इमरान खान साहब के साथ कोई जो रास्ता है वो निकल सकता है। तो अब क्या नई हिकमत अमली बनाई गई है इमरान खान साहब को मनाने की, इस पर कुछ आम तरीन तफसीलात आपके साथ में शेयर करूंगा। और सुहेल आफरीदी को ओहदे से हटाकर अली अमीन गंडापुर को लाने के हवाले से क्या एक थ्योरी चल रही है, इस पर कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं, वो भी आज की व्लॉग में आपके साथ मैंने शेयर करनी है। सबसे पहली जो बड़ी खबर है जी वो आपके साथ शेयर करते हैं जी। और खबर कुछ यूं है जी कि खबर हल्कों की जानिब से दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान एक जो डील है वो तय पा गई है और इस डील के मुताबिक इमरान खान साहब को आइंदा आने वाले कुछ दिनों के अंदर हस्पताल मुंतकिल कर दिया जाएगा। इस हवाले से कोई मेडिकल रिपोर्ट सामने आ सकती है और फिर उसको बुनियाद बनाकर कोई इस किस्म की जो चीज़ है वो सामने आ सकती है और उसको बुनियाद बनाते हुए इमरान खान साहब को फौरी तौर पर हस्पताल मुंतकिल किया जा सकता है। और ये जो डील हुई है जी, इसमें सुहेल आफरीदी, इमरान खान साहब की जो फैमिली है वो भी ऑन बोर्ड है और इमरान खान साहब को अलशिफा, इवन के इमरान खान साहब की जो फैमिली है वो जहां पर चाहती है वहां पर उन्हें मुंतकिल किया जा सकता है। अलबत्ता ये इसमें अभी तक कंफर्म नहीं है जी कि इमरान खान साहब का जो ट्रीटमेंट है क्या वो ज़ाती मालजीन को एक्सेस दी जाएगी या फैमिली को एक्सेस दी जाएगी या नहीं, और अगर एक्सेस दी जाती है तो क्या इमरान खान साहब का जो कोई पैगाम है वो अगर बाहर आता है तो इस हवाले से फिर जो फैमिली है, अलीमा खान साहबा हैं, वो क्या करेंगी। बहरहाल जी जो शर्त रखी गई है वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो जारी धरना है उसे वो ख़त्म कर दें और अगर वो धरना ख़त्म कर देते हैं तो फिर उसके बाद क्या होगा कि इमरान खान साहब को हॉस्पिटल शिफ्ट कर दिया जाएगा और धरना ख़त्म होने के बाद ही ऐसा किया जाएगा, क्योंकि हुकूमत ताकत और हल्के ये तासुर नहीं देना चाहते जी कि हमने धरने के नतीजे में दबाव में आकर ये जो कदम है वो उठाया और इमरान खान साहब को हस्पताल मुंतकिल किया। इस हवाले से जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ राजी भी हो गई है और आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपना धरना ख़त्म करने का भी ऐलान किया जी। अल्लामा राजा नासिर अब्बास जो हैं उन्होंने धरना ख़त्म करने का ऐलान किया है और फिर इसी तरह से जो लोग अज खुद निकले हैं जिन्होंने रास्ते बंद किए हैं केपी पंजाब के, जाहिर सी बात है अब चूंकि वो लीडरलेस हैं और कोई लीडर वो धरना ख़त्म नहीं कर सकता तो इसको भी बड़ी एक बारीक वारदात के जरिए ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। और इस पर जी आपको बताता चलो तो सुहेल आफरीदी जो हैं उन्होंने आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाहर मीडिया से गुफ्तगू की है। आज इमरान खान साहब के मुख्तलिफ मुकदमात की समाअत थी, उसमें इमरान खान साहब की जो बहनें हैं तीनों वो भी मौजूद थी, सुहेल आफरीदी भी वहाँ पर मौजूद थे। तो मुकदमात ख़त्म होने के बाद, उनके केसेस की समाअत ख़त्म होने के बाद गुफ्तगू सुहेल आफरीदी की जानिब से की गई है और सुहेल आफरीदी ने एक बड़ा ऐलान किया और वो ये कहते हैं जी कि ईद के बाद इमरान खान साहब की रिहाई के लिए बाकायदा तौर पर खान रिहाई जो फोर्स है वो बनाई जाएगी और ईद के बाद इसकी रजिस्ट्रेशन का जो अमल है वो शुरू किया जाएगा। यानी कि इसका मतलब ये है कि फिलहाल फौरी तौर पर कुछ नहीं किया जाएगा और जो भी धरना वगैरह है उसको ख़त्म कर दिया जाए, चीज़ों को कूल डाउन करने की जी मैं समझता हूँ कि एक कोशिश थी सुहेल आफरीदी की जानिब से। जाहिर सी बात है वो डायरेक्ट तो ये नहीं कह सकते कि अब हम धरना ख़त्म करते हैं क्योंकि उनकी कॉल के ऊपर तो धरना नहीं दिया गया। बहरहाल यहाँ तक उन्होंने ज़रूर कहा जी कि अब उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी, सीधी उंगली से घी नहीं निकल रहा तो उंगली टेढ़ी कर हम जो घी है वो फिर निकालेंगे और इसके लिए वो कहते हैं जी कि हम ईद के बाद जाकर जो इमरान खान रिहाई फोर्स है वो बनाएंगे, उसकी रजिस्ट्रेशन करेंगे और वो जो फोर्स है वो तब तक कायम रहेगी जब तक इमरान खान साहब की रिहाई नहीं हो जाती और इमरान खान साहब की रिहाई के साथ ही वो जो फोर्स है वो ख़त्म हो जाएगी। और ये जो दावा सामने आ रहा है जी कि ये समझौता हो गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान, इसमें जो फैमिली है सुहेल आफरीदी हैं वो भी ऑन बोर्ड हैं। तो बहरहाल और वो इस वजह से ऑन बोर्ड है जी
کہ ان کا یہ خیال ہے کہ ایٹ لیسٹ چلیں ہم دھرنا ختم کرتے ہیں تو اس کے نتیجے میں یہ تو ہوگا کہ عمران خان صاحب کو ہسپتال شفٹ کر کے وہاں پر ان کا جو ٹریٹمنٹ ہے وہ کیا جائے گا. البتہ اس حوالے سے ابھی تک کوئی ڈیٹیل سامنے نہیں آئی کہ عمران خان صاحب کو اگر ہسپتال شفٹ کیا جاتا ہے تو کیا ان کے جو ذاتی مالجین ہیں ان کو ایکسیس دی جائے گی یا ان کی جو فیملی ہے ان کو ایکسیس دی جائے گی کہ وہ عمران خان صاحب جو ہیں ان سے وہ ملاقات کر سکیں. بہرحال جی ان کے ذاتی مالجین تک ایکسیس یا فیملی کو ایکسیس یہ ذرا مشکل لگ رہا ہے. کیونکہ جو بشریٰ بی بی صاحبہ سے ملاقات ہوئی کل اور اس ملاقات میں عمران خان صاحب کا ایک جو پیغام ہے وہ باہر آیا, اس پیغام کے بعد اب یہ کہا جا رہا ہے کہ بشریٰ بی بی صاحبہ جو ہیں ان کی بھی ملاقاتیں بند ہو سکتی ہیں کیونکہ انہوں نے عمران خان صاحب کا جو پیغام ہے وہ باہر پہنچایا. اور عمران خان صاحب کا کون سا پیغام باہر پہنچایا جی کہ مجھے ایمرجنسی یا فوری طور کے اوپر میرے جو ذاتی مالجین ہیں ان کو ایکسیس دی جائے اور ان کے بلڈ ٹیسٹ وغیرہ جو ہیں وہ بھی کیے جائیں اور وہ مکمل طور پر عمران خان صاحب کا طبی جو معائنہ ہے وہ کریں. تو اگر یہ پیغام پہنچانے پر بشریٰ بی صاحبہ کی ملاقاتیں بند ہو سکتی ہیں تو میں نہیں سمجھتا کہ اگر ہسپتال منتقل کرنے کے حوالے سے جو سمجھوتا بخبرکو کی جانب سے دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ہو گیا ہے تو اس میں یہ نہیں ہوگا کہ ان کی ذاتی مالجین کو ایکسیس دی جائے گی یا فیملی کو ایکسیس دی جائے گی. البتہ یہ ہوگا کہ ہاسپٹل شفٹ کر کے وہاں پر جو ٹریٹمنٹ ہے وہ کیا جائے گا. تو آئندہ آنے والے کچھ دنوں کے اندر اس حوالے سے بڑی جو پیش رفت ہے وہ ہو سکتی ہے. دوسری طرف سہیل آفریدی صاحب نے یہ اعلان کر دیا ہے عید کے بعد ٹاسک فورس یہ جو فورس ہے رہائی فورس بنانے کا مطلب یہ ہوا کہ اپریل کے مہینے میں کچھ بڑی جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ ہونے جا رہی ہے. اب اپریل کا مہینہ کیوں امپورٹنٹ ہے کیونکہ ابھی تو فروری کا تقریباً آج 18 تاریخ ہو گئی ہے اور 10 دن کے بعد فروری کا مہینہ ختم ہو جائے گا. بہرحال جی اگلا مہینہ مارچ کے اینڈ تک جو ہے یا مارچ کی 20-22 تاریخ تک جو ہے وہ عید ہوگی اور عید کے بعد کا مطلب یہ ہے کہ مارچ کے آخری مہینے میں رجسٹریشن اور جو فورس ہے عمران خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے چیزوں کو جو ہے وہ ایکٹیو کیا جائے گا. اور یہ اس تناظر میں امپورٹنٹ ہے کہ عید کے بعد ہی 28ویں ترمیم اور جو موجودہ حکومت ہے اس حکومت کی جگہ قومی حکومت یا ٹیکنوکریٹ حکومت لانے کے حوالے سے بھی جو باتیں ہیں نا جی وہ ہو رہی ہیں. تو بہرحال دیکھیں اپریل کا مہینہ ایک طرف سہیل آفریدی کی جانب سے دباؤ آئے گا اور دوسری طرف یہ معاملات بھی چل رہے ہوں گے تو ڈاٹس کو اگر کنیکٹ کیا جائے تو اسی وجہ سے ہی سہیل آفریدی نے اسی مہینے کے اندر یہ جو رہائی فورس بنانے کا اعلان ہے وہ کیا ہے اور عمران خان صاحب کی رہائی میں یہ ایک عملی جو قدم ہے جی وہ اٹھایا گیا ہے. بہرحال سہیل آفریدی کو نااہل کرنے کی بھی باتیں چل رہی ہیں. نااہل کرنے کی باتیں اس وجہ سے چل رہی ہیں جی کیونکہ سہیل آفریدی جو ہیں بہت سارے معاملات کے اوپر جو ہے طاقتور حلقوں کے ساتھ ان کی بن نہیں پا رہی, وہ اڑ جاتے ہیں, اپنی بات منواتے ہیں, ان کی بات نہیں سنتے. تو اس پر جی سہیل آفریدی جو ہے ان کی نااہلی کے لیے بھی کام ہو رہا ہے اور علی امین گنڈا پور جو ایک دم سے متحرک ہوئے ہیں وہ ویسے ہی متحرک نہیں ہوئے, وہ اس لیے متحرک ہوئے ہیں کہ اگر عمران خان صاحب کی ملاقاتیں اسی طرح سے بند رہتی ہیں اور اس دوران سہیل آفریدی کو نااہل کر دیا جاتا ہے اور پارٹی کے اندر یہ فیصلہ کر دیا جاتا ہے جی کہ چونکہ سہیل آفریدی بھی نااہل ہو گئے ہیں اب صوبے کو وزیر اعلیٰ کے بغیر نہیں چھوڑا جا سکتا, عمران خان صاحب سے چونکہ ملاقاتیں ہو نہیں رہی تو علی امین گنڈا پور جو ہیں وہ بہتر چوائس ہوں گے اور اس کے اوپر مقتدرہ بھی جو ہے وہ یہی چاہتی ہے تو علی امین گنڈا پور کو وزیر اعلیٰ بنا دیا جائے. تو یہ ایک تھیوری جو ہے وہ چل رہی ہے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت مشکل معاملہ ہوگا کہ اس طریقے سے چیزیں ہو پائیں. خیر اس تھیوری کی کنفرمیشن یہاں سے بھی ملتی ہے کہ آج جو سپریم کورٹ آف پاکستان کے باہر سہیل آفریدی نے گفتگو کی جہاں پر انہوں نے رہائی فورس بنانے کا اعلان کیا وہاں پر انہوں نے اس بات کی بھی تصدیق کی ہے کہ پارٹی کے اندر کچھ لوگ موجود ہیں جو ان کو بطور وزیر اعلیٰ نہیں دیکھنا چاہتے اور اس عہدے سے ہٹوانا چاہتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سہیل آفریدی کو ہٹانے کے حوالے سے بھی جو کام ہے وہ شروع ہو چکا ہے. بہرحال جی پارٹی کے اندر لوگوں کے حوالے سے سہیل آفریدی کا یہ کہنا ہے جی کہ اگر وہ ان کو ہٹوانے میں کامیاب بھی ہو جاتے ہیں یا کوئی اور بھی اس عہدے کے اوپر آ جاتا ہے تو جب تک اللہ کسی کو عزت نہ دینا چاہے تو اس شخص کو پھر عزت نہیں ملتی. تو یہ سہیل آفریدی کے آج الفاظ تھے اور انہوں نے خود اس بات کا خدشہ جو ہے وہ ظاہر کیا کہ ان کو ہٹانے کے حوالے سے جو کام ہے وہ ہو رہا ہے اور ظاہر سی بات ہے اگر ان کو ہٹایا جانا ہے کسی اور کو لایا جانا ہے تو پارٹی کے اندر بھی چیزیں ہو سکتی ہیں لیکن طاقتور حلقوں کی مرضی کے بغیر یا ان کی سپورٹ کے بغیر بھی یہ جو چیزیں ہیں وہ نہیں ہو سکتی ہیں. تو بہرحال دیکھیں علی امین گنڈا پور ایک دم متحرک ہوئے ہیں لیکن خیر علی امین گنڈا پور متحرک ہونے کے بعد جس طرح کی ان کی جانب سے باتیں کی گئی ہیں کہ
کہ ہم مطلب ہے کہ ڈیل کے لیے کوششیں کی گئیں اور وہ ناکام ہوئی اور یہ اور وہ سارا جو ایک ساری کنفیوژن بظاہر پھیلانے کی کوشش تھی وہ تو عمران خان صاحب کے بیان کے بعد کنفیوژن ختم ہو گئی۔ بہرحال ایک چیز آپ کو کنفرم کرتا چلوں کہ حکومت جو ہے وہ اب بھی چاہتی ہے کہ عمران خان صاحب کے ساتھ ڈیل ہو اور اس کے لیے مختلف جو راستے ہیں وہ نکالے بھی جا رہے ہیں۔ اب ایک نیا راستہ نکالا گیا ہے۔ رانا ثناء اللہ نے ایک سٹیٹمنٹ دی ہے، انہوں نے پہلے بھی کل پرسوں ایک انٹرویو دیا اور اس انٹرویو میں انہوں نے تصدیق کی کہ عمران خان صاحب کے ساتھ 2 مرتبہ آلموسٹ ڈیل طے ہو چکی تھی، لیکن عمران خان صاحب ڈیل کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، وہ شرائط ان کی ایسی ہیں کہ وہ بھی قابل قبول نہیں ہو سکتی، تو پھر ڈیل جو ہے وہ کس طریقے سے ہوگی۔ تو ابھی رانا ثناء اللہ ایک اور سٹیٹمنٹ دیتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو اگر یہ احساس ہو جائے کہ انقلاب کا دور دور تک جو ہے وہ نظر نہیں آ رہا تو اس صورت میں ہی جو راستہ ہے وہ نکل سکتا ہے۔ تو یہ رانا ثناء اللہ سٹیٹمنٹ جو ہے وہ دیتے ہیں۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت یا جو مقتدرہ ہے وہ ابھی بھی پورا امید ہے کہ اگر ہم یہ راستہ نکال دیں کہ عمران خان صاحب سے اگر ملاقاتیں بالکل بند ہوتی ہیں اور عمران خان صاحب کو یہ یقین ہو جائے کہ انقلاب اب نہیں آ سکتا، انقلاب نہ آنے کا مطلب یہ جی کہ اب لوگ باہر نہیں نکل رہے، تو پھر شاید عمران خان صاحب کو منایا جا سکتا ہے کہ بھی لوگ ہی نہیں نکل رہے، لوگ ہی مطلب ہے کہ انقلاب نہیں لانا چاہتے، تو میں پھر کس لیے جیل میں بیٹھا ہوں۔ لیکن ان کو یہ معلوم نہیں ہے، عمران خان صاحب جو ہیں وہ یہ بارہا بات کہہ چکے ہیں جی کہ اگر میں اکیلا کھڑا رہوں گا اور میں آخری بال تک لڑتا رہوں گا، لیکن ان کے لیے میرے پاس صرف اور صرف ایبسولوٹلی ناٹ ہے۔ اور عمران خان صاحب کی یہ الفاظ، عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ جس روز میں صبح اٹھوں میری زندگی میں اگر کوئی چیلنج نہ ہو، کوئی مقصد نہ ہو، تو وہ ایک طرح سے ان کے لیے موت ہے، وہ اس کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ تو اگر یہ بھی آپ عمران خان صاحب کو یقین دلا دیں، اور کس طرح سے یقین دلا دیں جی کہ ملاقاتیں ہی بند ہیں، عمران خان صاحب کو آپ خود ہی یہ فیڈ کرتے رہیں جی کہ لوگ تو آپ کے لیے نہیں نکل رہے، کوئی انقلاب نہیں آ رہا، دیکھیں ہم نے 3-4 مہینے سے آپ کی اوپر پابندی لگائی ہوئی ہے ملاقاتوں کی، کچھ بھی نہیں ہو رہا، کوئی لوگ باہر نہیں نکل رہے، کوئی انقلاب نہیں آ رہا، تو پھر بھی عمران خان صاحب نے جو ہے وہ اس کو بھی ایک نئے چیلنج کے طور کے اوپر لیں گے، اور عمران خان صاحب کی جانب سے ان کے لیے ایبسولوٹلی ناٹ ہی ہے۔ بہرحال جی یہ سٹیٹمنٹ رانا ثناء اللہ کی اس بات کی تصدیق ہے کہ اب بھی عمران خان صاحب سے یہ حکومت جو مقتدرہ ہے یہ ڈیل چاہتی ہے، اور اب بھی کوشش کی جا رہی ہے جی کہ کسی طریقے سے عمران خان صاحب NRO یا جو ڈیل ہے وہ دے دیں۔ اس کے ساتھ ہی جی ایک دو چیزیں اور بھی آپ ساتھ شیئر کرتا چلوں جی کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں کچھ اہم جو سماعتیں ہیں وہ بھی آج ہوئی ہیں، اور ان سماعتوں میں ایک تو یہ ہوا ہے جی کہ عمران خان صاحب کے اوپر 3 مقدمات تھے جن میں عمران خان صاحب کی جو ضمانت اور بشرا بی صاحبہ بھی وہ منظور ہو چکی تھی، لیکن ان ضمانت کی درخواستوں کے یہ جو ضمانتیں منظور ہوئی تھی اس کے اگینسٹ جو حکومت ہے پنجاب حکومت، انہوں نے سپریم کورٹ سے رجوع کیا تھا اور ضمانت منسوخی کی جو درخواستیں تھیں وہ دائر کی گئی تھیں۔ بہرحال جی حیران کن طور کے اوپر آج جب سپریم کورٹ آف پاکستان میں عمران خان صاحب کے مختلف مقدمات جو سماعت کے لیے مقرر تھے، جب وہ ان میں سماعت کا آغاز ہوا تو سب سے پہلے ہی جو سرکاری وکیل ہیں وہ روسٹرم پر آئے اور انہوں نے یہ کہا جی کہ یہ 3 مقدمات ہیں، یہ مقدمات ہم واپس لیتے ہیں، یہ جو اپیلیں ہیں، یہ جو کیس ہے، یہ جو درخواستیں ہیں یہ ہم واپس لیتے ہیں۔ ان درخواستوں کا باقاعدہ طور پر انہوں نے کمرہ عدالت کے اندر جو نمبر ہے وہ بھی بولا، پن پوائنٹ کیا۔ عدالت میں اس طرح سے ہوتا ہے کہ کاز لسٹ جاری ہوتی ہے اور کاز لسٹ کے اوپر ہر کیس کے ساتھ نمبر ہوتا ہے کہ فرسٹ نمبر کے اوپر یہ کیس لگا ہے، سیکنڈ نمبر کے اوپر یہ کیس لگا ہے۔ تو یہ جو 3 اپیلیں تھیں جی، درخواستیں تھیں جی، یہ 9، 10 اور 13، تو باقاعدہ طور پر جو سرکاری وکیل تھے جی انہوں نے عدالت کو بتایا کہ یہ 3 درخواستیں ہیں جی جو کہ آج سماعت کے لیے مقرر ہیں 9ویں نمبر پر، 10ویں نمبر پر اور 13ویں نمبر پر، یہ تینوں ہم واپس لیتے ہیں۔ تو اب یہ ایک بڑی حیران کن ڈیولپمنٹ جو ہے وہ ہوئی ہے کہ وہ حکومت جو مطلب عمران خان صاحب کے اوپر کیسز اور اندر بھی رکھا ہوا، وہ حکومت خود آ کر عمران خان صاحب کی ضمانت منسوخی کے حوالے سے جو درخواستیں تھیں نا وہ واپس لیتی ہے، اور عدالت نے بھی اس کو ایکسیپٹ کیا اور جو یہ کیسز تھے وہ بھی نمٹا دیے کیونکہ خود ہی جو درخواستیں تھیں وہ واپس لے لی گئیں۔ اب یہ جو پیش رفت ہوئی ہے اس پیش رفت کو بھی اس نظر سے دیکھا جا رہا ہے جی کہ دیکھیں کچھ نہ کچھ جو نرمیاں ہیں وہ کہیں نہ کہیں پر ہو رہی ہیں۔ عمران خان صاحب کے اگینسٹ یہ جو درخواستیں ہیں جی وہ بھی واپس لے لی گئی ہیں، اور دیکھیں جو دھرنا ہے PTI نے وہ بھی ختم کر دیا ہے۔ آج علامہ راجہ ناصر عباس نے یہ کہا ہے، اعلان کیا ہے کہ ہم اپنا جو دھرنا ہے وہ ختم کرتے ہیں، اور انہوں نے تو یہ سٹیٹمنٹ دی ہے جی کہ ماہ رمضان کا آغاز کل سے ہونے جا رہا ہے 19 فروری سے، تو اس کے احترام میں ہم دھرنا ختم کرتے ہیں۔ لیکن پس پردہ جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے یا بخبر کے جو دعویٰ کر رہے ہیں جی وہ یہی ہے جی کہ ایک سمجھوتا ہوا ہے اور سمجھوتے میں عمران خان صاحب کو منتقل کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ ایک حکومتی اہم رہنما ہیں، ان کی جانب سے بھی ایک ٹی وی چینل کے اندر بھی یہ سٹیٹمنٹ دی گئی تھی، غالباً کل یا پرسوں انہوں نے سٹیٹمنٹ دی تھی
وہ اسٹیٹمنٹ بھی آپ کے ساتھ میں اس لیے شیئر کر رہا ہوں تاکہ یہ جو ڈاٹ کنیکٹنگ ہو رہی ہے اس کے ساتھ اگر ہم ان کی اسٹیٹمنٹ کو بھی رکھتے ہیں تو ہمیں مطلب ہے کہ یہ جو پس پردہ ایک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اس کی بھی تصدیق ایسی ہوتی ہے کہ ان کی جانب سے بھی یہ لائیو ٹی وی شو کے اندر کہا گیا جی کہ عمران خان صاحب کو آئندہ ہفتے یعنی کہ رمضان کا جو پہلا ویک ہوگا یا دوسرے ویک کے شروع میں عمران خان صاحب کو ہسپتال منتقل کر دیا جائے گا. حالانکہ اس وقت اتنی کنفیوژن تھی, عمران خان صاحب کا ٹریٹمنٹ جیل میں ہو رہا تھا اور وہ بڑی کانفیڈنٹلی یہ بات کہہ رہے تھے کہ عمران خان صاحب کو آئندہ ہفتے 10 دن کے اندر منتقل جو ہے وہ ہسپتال کر دیا جائے گا. اور پھر اس کے بعد یہ ڈیولپمنٹ سامنے آنا, تو سارے ڈاٹ کو کنیکٹ اگر کریں تو پھر اس بات کی بھی تصدیق اس طرح سے ہوتی ہے کہ عمران خان صاحب کے حوالے سے اس معاملے کے اوپر سمجھوتا جو ہے وہ ہو چکا ہے طاقتور حلقوں کے درمیان اور پی ٹی آئی کے درمیان, اور پھر دھرنا بھی ختم ہو جاتا ہے جی. اور جو از خود کارکنان دھرنا دیے ہوئے ہیں, رستے بند ہیں, اس کو بھی خود پی ٹی آئی جو لیڈرشپ ہے وہ ختم کرنے کے لیے کوششیں جو ہے وہ کر رہی ہے کہ کسی طریقے سے ہم خود ہی اس کو ختم جو ہے وہ کر دیں. تو دیکھیں جی مزید اس والے سے کیا ڈیولپمنٹس آتی ہیں آپ پھر شیئر کرتے رہیں گے جی. رائے کا اظہار کیجیے گا. آج کے ولاگ سے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.